बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, सीनियर तरीन सियासतदानों में हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सुनी है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, इंतखाबी अमल के ऊपर मुस्तरद किया है इंतखाबी नताइज को, और एहतजाज की सूरत हाल इस वक्त जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की सफ़ों के अंदर नज़र आती है। शदीद गुस्सा है, गम है, तो हमने सोचा कि मौलाना से इसी मामले के ऊपर बात की जाए और उनसे ही कुछ सवालात किए जाएं। इलेक्शन से पहले भी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हमारे साथ इंटरव्यू में भी कर चुके हैं और वो सबके तक पहुंच भी चुके हैं, मगर अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात मज़ीद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, एक तरह से एक बॉम्बशेल था जो कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नज़र आया, और आपको जानते हुए, आपकी सियासत को जानते हुए, क्या आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते? देखिए, मैं थोड़ा सा ज़रा मुझे एहसास है कि मेरे अंदर ज़मीर मौजूद है और मेरी जमात के अंदर भी ज़मीर मौजूद है। तो जो इलेक्शन हुए, पिछली दफ़ा भी हुए, हमने कबूल नहीं किए, अभी भी उससे कहीं बढ़कर जो कुछ हुआ तो कैसे कबूल करें हम जी। और ये असम्बलियाँ तो इसमें तो हम सन 80 से बैठ रहे हैं, कोई आज की बात तो नहीं है कि हमारे लिए कितनी बड़ी अहमियत का हामिल हो, और जिसके ऊपर एक छाप लगती है कि ये अब धांधली ज़दा पार्लियामेंट है, उसकी अहमियत क्या होगी, उसके फैसलों की अहमियत क्या होगी, उनकी कानून साजी की अहमियत क्या होगी। दुनिया सारी इस पर नज़र रखी हुई है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कोई कानून, उसको हम किसी दुनिया के किसी और अदालत में किसी फैसले बतौर नज़ीर पेश कर सकते हैं या नहीं? नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो गई हमारी अदालतों के फैसले बतौर नज़ीर पेश नहीं किए जाते। तो ये सारी सूरत हाल हमारे मुल्क के हवाले से जो मजाक हो रहा है, तो हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हम किसी के नौकर तो नहीं हैं। हमने मुल्क के साथ रहना है, हमने उस मुल्क को की इस्लाह के लिए काम करना है। इस मुल्क को अगर हमने जमहूरियत का साथ दिया है तो फिर जमहूरियत का मुकदमा हजरत हम हार रहे हैं। इस वक्त दुनिया में जो हमारे ख़िलाफ़ और जमहूरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, तो उसमें जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है, पार्लियामेंट अपनी हैसियत खो रहा है, इसलिए आज हमने फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मौलाना, क्या हम ये समझें कि मियां नवाज शरीफ की सियासत को भी कहा जा रहा है कि वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई, ये माइनस हो गए, क्या आपको माइनस करने की कोशिश की गई है या कोई, क्या इसके पीछे होगा क्या? क्योंकि बहरहाल आपकी एक अपनी प्रेजेंस है सियासत। मेरी तो माइनस की कोशिश नहीं हुई, जमात की माइनस की है। अब अगर जमीयत उलमा इस्लाम को माइनस किया जाएगा मुल्क की सियासत से, तो फिर हम अपनी बका की जंग तो लड़ेंगे जी। हुआ क्या है, वारदात क्या है? क्योंकि आप इलेक्शन से पहले भी बात कर रहे थे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, आपके लिए कैंपेन के लिए इजाजत नहीं थी, थ्रेट्स थे बहुत ज्यादा। क्या आपको कहा गया? क्योंकि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक थ्रेट तो नहीं था, एक तो होता है थ्रेट, उसके बारे में जो यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट की हमारे साथ जो रोज हमें थ्रेट के लेटर मिलते थे और जिसको वो खैरख्वाही से ताबीर करते हैं, और हम कहते हैं कि अब हम इलेक्शन से रोक रहे थे जी, और अगर हम नहीं रुकते तो फिर आप हमारे ऊपर हमले करते हैं जी, उसके लिए रास्ता खोलते हैं और हमारी सिक्योरिटी ख़त्म कर देते हैं आप जी। तो ये तो अपनी जगह पर है। मैं किसी एक सीट की बात नहीं कर रहा हूँ और न मैं किसी एक हल्के की बात कर रहा हूँ, मैंने मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के इलेक्शन की बात की है, और ये मेरी जमात की आमला का तज्जिया है जिसको हमने आज पब्लिक के सामने रखा है। आप समझते हैं तहरीके इंसाफ के साथ भी धांधली हुई है पंजाब के अंदर खास करके? ये फैसला फिर उन्होंने करना है, मैंने नहीं करना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ और अपनी बात करता रहूँगा। मैं इस मुल्क में जमहूरियत की बात आज तक करता रहा हूँ और करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, लेकिन जमहूरियत वो होनी चाहिए जो हकीकी जमहूरियत हो, जिस तरह आइन ने कहा है। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे नतीजे हाथ में पकड़वार कर देते रहे और कहे जी जिसको जमहूरियत कहो, इसको मैं कभी जमहूरियत नहीं कहूँगा। तो आप तहरीके इंसाफ के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हैं इस मामले के ऊपर? अभी हमने इस पर हवाले से नहीं सोचा, लेकिन इसके इम्कानात मौजूद है। अभी हमने कुछ नहीं सोचा इस हवाले से। मौलाना, आपको ओवरऑल नजर क्या आ रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, आपके पुराने इत्तेहादी हैं, क्या आपने बातचीत का दरवाजा भी बंद कर दिया है? कल शहबाज साहब से आपकी मुलाकात तो हुई थी।
بات چیت کا دروازہ ہم بند نہیں کرتے، لیکن اس کی افادیت بھی ہونی چاہیے نا. ایسی ملاقات میں ہم دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، بے تکلفی بھی ہے، لیکن جس وقت جو چیزیں ہمارے مد نظر ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے نا. تو اس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ کے مطالبات بھی ہیں کچھ، تو آپ نے شہباز صاحب سے کہا ہوگا کہ یہ مسائل ہیں، ان کو دور کیا جائے؟ نہیں، اگر انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ جی آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تشریف لے آئے ہیں اور آپ کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہو رہی، تو میں نے کہا نہیں، میری اس مجلس میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے انکار کر دیا. مولانا آپ کو پیش منظر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی گہری نگاہ ہے اور آپ نے طالبان کی بھی بات کی کہ ہمیں یہ کہا، ہمیں شاید ان سے بات کرنے کی سزا دی گئی. کس طرح سے تھوڑا وضاحت کریں گے؟ دیکھیے، ہمارے حوالے سے فیصلے یہاں لوکل نہیں ہوا کرتے جی. ہمارے حوالے سے عالمی قوتیں بھی فیصلے کرتی ہیں. 20 سال افغانستان میں امریکہ نے جو جارحانہ حملہ کیا اور قبضہ کیا افغانستان کے اوپر، تو جنرل مشرف نے حملہ کرنے دیا ان کو ایئرپورٹس دیے، ان کو فضائیں دی. ہم نے اس سے اختلاف کیا اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے، وہ انسانی حقوق کا قاتل ہے، اور کہتا ہے جی ہم تو انسانی حقوق کے محافظ ہیں. الٹی سی بات لگ رہی ہے. اب ان کے ایجنڈے کو بھی دیکھنا ہے، مغرب کے ایجنڈے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. وہ ہر قیمت پر افغانستان کی عمارت اسلامیہ کو غیر مستحکم کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ یہ فریضہ سر انجام دیں. ہم بیچ میں آ گئے اور ہم نے ایک دوسرے کے حالات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا، تو ہم مجرم ٹھہرے. پھر اسرائیل کی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی فلسطینیوں کے خلاف، تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جی. اور امریکہ ان کا وزیر خارجہ آئے کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی بھی یورپ کے کتنے ممالک ہیں کہ جن کی فوجیں جو ہے براہ راست تل ابیب میں آ کر اتری ہے اور وہ اسرائیل کی طرف سے جنگ لڑ رہی ہے. اب ہم اس کے مقابلے میں جب حماس کی طرف جائیں گے تو پھر ظاہر ہے جی کہ وہ ہمارے بارے میں پھر اس طرح کے دباؤ تو ڈالیں گے کہ ان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے، ان کی آواز کو دبا دینا چاہیے جی. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی رہی ہیں اور ہمیں لوگ رپورٹ کرتے بھی رہے ہیں. لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں، شاید ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کے لیے سوچے گی اور وہ ان خدمات کی قدر کرے گی. لیکن لگتا ایسا ہے کہ ان کے جس طرح امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن وہ آپس میں تو لڑتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے ان کی پالیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کا تسلسل سیاست اور سیاستدانوں کے بارے میں برقرار رہتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس الیکشن کے اندر جو اتنی کامیابی ملی ہے اس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے؟ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ اتنا سادہ نہ لیں، ایسے آسانی کے ساتھ اتنا خوبصورت سوال کر دیتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حامی ووٹ سے زیادہ مخالف ووٹ ہے اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا؟ حضرت اتنا ووٹ نہیں ہے ہمارے صوبے میں جتنے کا ڈالا گیا ہے. تو آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ میں نہیں چیلنج، میں چیلنج کر چکا ہوں نا جی. آج کی میری پریس کانفرنس جو ہے وہ اسی کو چیلنج کرنے والی بات ہے جی. میں ان اداروں پر الیکشن کمیشن پہ اعتماد کروں، میں ان کورٹوں پہ اعتماد کروں، یہاں کھڑا رہوں ان کے سامنے. میں پبلک میں جاؤں گا، عوام کی عدالت میں جائیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. یعنی احتجاج ہی کریں گے اس کا مطلب؟ ظاہر ہے جی، ظاہر ہے جی. لیکن مولانا آپ اتنی سنگینی کی جو صورتحال ہے اس وقت، اس میں بہرحال بیٹھ کے بات صورتحال مجھ سے سوال نہ کریں، یہ ان سے سوال کریں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. یہ سنگینی کی صورتحال ہے، یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے جھک ماری ہے، جنہوں نے جرم کیا ہے. خیبر پختونخوا میں یا پورے ملک میں؟ پورے ملک میں کیا ہے، پورے ملک میں کیا ہے. لارڈلیس بڑھ گئے ہیں جی. لیکن لارڈلیس بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے. تو لاڈلوں میں کیا آپ کے خیال میں یہ اچھا جملہ ہے، لیکن لاڈلوں میں پی ایم ایل این بھی شامل ہو گئی ہے آپ کے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے. کسی درجے میں ہے، کسی درجے میں ہے. ان کو بھی اپنا قد بتا دیا ہے کہ میاں صاحب کا یہ قد ہے. آپ کو یہ سیٹ ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں. یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں. یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں. اس احساس کے ساتھ وہ اسمبلی میں بیٹھے گا. تو اس کا تو مطلب ہے کہ 2018 پہ واپس چلے گئے، اسی طرح کی پارلیمنٹ ہے. اس سے آگے گئے ہیں، اس کا ریکارڈ توڑا ہے اس دفعہ.
تو پھر تو کسی بھی وقت تبدیلی آ سکتی ہے جیسے پہلے تبدیلی آئی؟ وہ اپنی جگہ پر ہوگی، دیکھا جائے گا، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ مگر پھر بھی آپ نظر تو رکھتے ہیں نا، گہری نگاہ ہے آپ کی، اگر 2.5 سال کے بعد پھر اسی طرح ہوا جیسے عمران خان کی حکومت کے ساتھ تھا؟ آپ بڑے لمبا وقت دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا؟ یہ نظام چل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے جی۔ تو پھر کیسے اکانومی ہے، معیشت ہے، مساق معیشت کی بات ہو رہی ہے، وہ کیسے مجھ سے کریں نا، مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ میں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا جس کے لیے میں میان عربی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ میں ملک کے ساتھ وفادار ہوں، میں ملک کے لیے سوچتا رہتا ہوں، میں پرامن ماحول بنانے کے لیے لگا ہوا تھا تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی آ سکے، ملک کی معیشت بہتر ہو سکے۔ لیکن ہم کو نہیں چاہیے ہماری خدمات، تو ٹھیک ہے پھر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بحران ہی ہوگا آگے؟ بحران بڑھے گا، ہوگا نہیں، بڑھے گا۔ اس طرح نہیں ہے بات رک سکتی کہ ہم بس بیٹھے رہیں اور چنگیز خان کی طرح بس لوگ نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ چوری لا کر دبا کر پڑے لوگوں کو۔ اور اگر کوئی پاور شیئرنگ فارمولا آپ کے ساتھ بھی طے ہوتا ہے تو آپ بات کریں؟ میرے پاس کچھ کیا ہے کہ میرے ساتھ پاور شیئرنگ ہوگی؟ میرے پاس رکھا کیا ہے انہوں نے؟ بلوچستان کی حکومت تو ہے آپ کے پاس، یعنی وہاں پہ زیادہ سیٹیں تو ہیں آپ؟ میں جاؤں گا وہاں پر، وہاں کے جنرل کونسل کے ساتھ میں خود بات کروں گا بلوچستان کی، وہاں کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں میں ان سے خود بات کروں گا، اس صورتحال میں بات ہوگی، اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے، لیکن وہاں جا کر ان کو ہمیں لیکن آپ کی مرکزی مجلس عاملہ عمومی مجلس عاملہ سے بات کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے مولانا؟ اگر آپ پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں گے، اس پر مجبور کیا جا رہا ہے جی۔ اور اب ہمیں چونکہ ہمارے پارٹی کا دستور جو ہے وہ اس کا اختیار عاملہ کو نہیں دیتا، وہ جنرل کونسل کو دیتا ہے جی۔ تو اس لیے انہوں نے سفارش کی ہے جنرل کونسل سے کہ آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں آئندہ کے لیے یا نہ۔ ابھی اب نہیں چھوڑیں گے، اسمبلیوں میں بیٹھیں گے اس وقت؟ جائیں گے، تحفظات کے ساتھ جا رہے ہیں اور لیکن اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ ظاہر ہے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ بات چیت کا کوئی دروازہ نہیں ہے اس میں؟ بات چیت میں ہمیں کس چیز پہ بات چیت کریں جی؟ جو جھک ماری ہے اس پہ ہم ٹھیک ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے بس آپ نے صحیح کیا ہے جی، یہ تو بات ختم ہو گئی، اس کو تو ہم نے مسرت کر دیا جی کہ اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی جی۔ اب کیا بات کریں گے وہ؟ اس کے علاوہ بات کیا کریں گے؟ ان کے پاس ہے کیا چیز سوائے اس کے کہ جی آپ 5 ووٹ مجھے دے دیں؟ لیکن مولانا اب مطلب ایک شہری کے طور پہ، اور آپ کو اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی آپ نے خود پارلیمان دیکھی ہے اتنی زیادہ، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ میک اینڈ بریک والی سچویشن ہے اور آپ کی اس احتجاج کی وجہ سے معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے، مجھے نہیں سوچنا اس کے بارے میں۔ میں اپنا حق استعمال کروں گا، احتجاج کا استعمال کروں گا، میری پارٹی استعمال کرے گی، میرا ورکر استعمال کرے گا، میرا کارکن استعمال کرے گا، اور اس ملک کی جمہوریت، اس ملک کے پارلیمان، اس ملک کے جو ہماری خود مختاری ہے، اس کے لیے پھر اب ہم نے میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے جی۔ لاسٹ کویسچن مولانا، آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سنبھل سکتی ہیں لیکن اور آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو کوئی ایک ونڈو آف اپرچونٹی جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بات؟ میری طرف سے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بات کرے گا تو سنیں گے ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں، کتنا کہنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ونڈو نہیں ہے۔ اگر میاں نواز شریف بات کریں یا زرداری صاحب، لیکن ان کے پاس ونڈو کیا ہے جی؟ وہ مجھے کیا کہنا چاہیں گے جی؟ جنہوں نے پنجاب میں گوارا تک نہیں کیا کہ جمعیت علماء اسلام کو وہ الیکشن میں اپنے ساتھ اتحادی رکھ سکیں جی، جنہوں نے گوارا نہیں کیا کہ سندھ میں ہم تو اپنا الیکشن لڑ رہے تھے وہاں پر، اپنے پارٹی کی سیٹ پہ لڑ رہے تھے، اب جہاں جہاں ہم جیتے ہیں وہاں بھی ہروا دیا، تو یہ ساری صورتحال ہے نا جی۔ جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آپ بات سن رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت واضح لفظوں میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور سیاستدان ہیں، بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال اپنے تحفظات بھی سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم واپس آپ کو جوائن کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹوڈیو سے جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے بریک سے پہلے، جو کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے ان کی پریس کانفرنس کے بعد، اور جس قدر غم اور غصہ ان کی گفتگو میں نظر آتا ہے۔ بہت ساری سیاسی جماعتیں اس وقت بھی احتجاج کر رہی ہیں، جس میں کہ نیشنلسٹ پارٹیز بھی ہیں، اس میں مختلف قومی جماعتیں بھی، ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی بھی پوری طرح مطمئن نہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی پوری طرح مطمئن نہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی مطمئن نہیں۔ اس انتخاب کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے یہ بہت اہم سوال ہے، اور اب حکومت سازی ہے، دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹیاں بنا کے بیٹھی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں پاکستان پیپلز پارٹی وزارتوں کا حصہ یا کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی، لیکن اگلے مرحلے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جا سکتی ہے، ان سارے یعنی کابینہ کا حصہ بن سکتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر اس وقت؟ بہت گرما گرمی ہے، گہما گہمی ہے، مگر ایک بہت اہم سوال ہے جو کہ آج سوشل میڈیا پہ گردش کرتا رہا کہ کیا میاں نواز شریف مائنس ہو گئے یا ان کو مائنس کر دیا گیا؟ تو ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیاسی کارکن ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب کے سب سے زیادہ اس وقت ووٹ لینے والے ہیں، گو کہ ہار گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے ہروایا گیا۔ بہت شکریہ۔ خرم دستگیر خان صاحب اگین پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، گجرانوالہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہارے ہیں مگر ان کے بھی تحفظات ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب، یہ اب ہر انتخاب کے بعد تو بحران ہوتا ہے، مگر یہ بحران کیا سمٹ پائے گا؟ دیکھیں جی، انتخابات تو پہلے بھی کبھی آئیڈیل نہیں ہوئے اس ملک میں، پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیشہ ہوئی ہے۔ شہید بی بی کی شہادت کے بعد بھی 2013 میں 2008 میں انجینئرنگ ہوئی، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو، پنڈی میں بھی پیپلز پارٹی آ گئی اور پنجاب میں بھی نہ دی، اور پھر 2013 میں آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے بھی رولا ڈالا، وہ برگیڈیئر مظفر رانجھا والا جو سب سے پہلے آپ نے نام لیا، میں نے نام لیا تھا اور میری شو بھی لیا، اور بالکل لیا تھا، میں آج بھی لیتا ہوں۔ میں ہمارے سرگودا کا کوئی رہنے والا ہے، اور وہاں اس کا آج بھی حال کے ریٹائر ہو چکا ہے آرمی سے، لیکن آج بھی برگیڈیئر مظفر رانجھا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے، اور بیٹھ کے آج بھی وہ انجینئرنگ کر رہا ہے مختلف علاقوں میں، مختلف حلقوں میں۔ پھر 18 میں جو جنرل فیض اور برگیڈیئر عادل نے کیا سب کے سامنے، اب مجھے یاد ہے کہ مجھے کہا گیا، میں نے کہا، میں خان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہمیں ہرایا گیا، انہوں مجھے جنرل باجوہ صاحب نے، میں ان کے پاس گیا ٹائم لے کے، تو میں نے کہا باجوہ صاحب میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو، کیونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، اتنے طاقتور لوگ ہم ہیں نہیں، کوئی سرمایہ دار ہیں نہیں، تو اگر ایک ادارہ نے ہمارے اوپر کراس لگایا ہوا ہے تو میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں۔ تو مجھے یاد ہے انہوں نے جنرل عاصم منیر کو بلایا، اچھا ڈی جی آئی تھے موجودہ چیف، ہاں، اچھا، انہوں نے کہا یہ ایک سیاست چھوڑنے کی بات، یہ میں آپ کے لائیو کہہ رہا ہوں، باجوہ صاحب سن رہے ہیں، میں آج یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ تو مجھے انہوں نے جنرل عاصم نے کہا آپ نے سیاست نہیں چھوڑنی، باجوہ صاحب نے بھی کہا نہیں، آئندہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ پیچھے زیادتی ہوئی ہے، میں نے 1,18,000 ووٹ لیے تھے، 1,18,000، اور اس دفعہ بھی 90,000، اور ایک دفعہ اب 90,000 ووٹ ہیں، تو میں نے کہا جی اگر میں تو سیاست نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ ایک ادارے نے مینجمنٹ کر کے ہرا دینا ہے مختلف طریقے سے، اب پتہ نہیں میرے مختلف دوست کئی ملتے ہیں کسی مختلف لوگوں کو، تو کسی کو کچھ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس میں یہ خامی ہے اس وجہ سے آ رہا ہے، اس میں یہ خامی ہے اس وجہ سے آ رہا ہے، کوئی ہمیں خامی بتا ہی دیں، ہم یا تو اپنی خامی ٹھیک کر لیں یا سیاست چھوڑ دیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھاندلی بھی ہوئی ہے، اور کتنے ہزار ووٹ آپ میرے کے جو علاقے سے پوچھ لیں، میرا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ، اچھا، جو رزلٹ آیا اس میں پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ تھی، میں پہلے نمبر پہ تھا، وہ تو المیہ یہ ہو کہ نون لیگ ایک تو تیسرے نمبر پہ تھی، ایک اس کو اٹھا کے اوپر لانا تھا، کیونکہ جو میرے مقابلے تھا وہ چیف سیکرٹری زید زمان گجر کا بھانجا تھا، اور بیوروکریسی مجھے کہتی تھی کہ زید زمان کہتا ہے کہ میں نے اتنی سیٹیں مینج کر کے دی ہیں پنجاب میں، اور 1 سال سے میں جک مار رہا ہوں، میں لوگوں کے گھر توڑ رہا ہوں، لوگوں کی ایسی تیسی کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لوگوں کی فلاں جماعت، تو میری فیملی کو 1 سیٹ بھی نہیں ملے گی۔ اچھا، یہ تو پھر الزامات تو سب لگا رہے ہیں نا، آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں؟ میرے پاس ثبوت بھی ہے، میرے پاس ثبوت بھی ہے، چیک کر لیں، کل آپ نے سی سی میں بتایا، میں نے بتایا ثبوت، میں لائیو آ جائیں میرے ساتھ، جس مرضی ادارے سے انکوائری کروا لیں، ادارہ تو سیم ہی ہوگا، لوگ چینج کر لیں، لوگ میری مرضی کے لگا دیں، ادارہ وہی انکوائری کر لیں، آئی ایس آئی کر لیں انکوائری، ایم آئی کر لیں، الیکشن کمیشن پہ تو مجھے اعتبار نہیں ہے، چیف الیکشن کمیشن بھی میرے حلقے کا ہے، اس کو بھی سارا پتہ ہے، وہ بھی میرے حلقے کا ہے، میرا ووٹر ہے چیف الیکشن، تو اس کو بھی پتہ ہے اس کے حلقے میں کیا ہوا ہے، اس لیے کھلی کتاب ہے۔ بہرحال ہم تو سچی بات ہے، ہم تو سب جماعتیں اب ایک ہی صف میں ہیں، ایک ہی صف میں ہیں، محمود و ایاز۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کراچی بھی رولا پڑا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی سیٹیں بھی چھینی گئی ہیں، پی ٹی آئی کی سیٹیں بھی کراچی میں بھی چھینی گئی ہیں، وہاں بھی رولا پڑا ہوا ہے، پنجاب میں تو سیدھی سی بات ہے، پنجاب میں تو انڈیپینڈنٹ لوگ زیادہ جیتے ہیں، کوئی مینڈیٹ تو
اب میاں نواز شریف کو بلایا گیا، پھر لاڈلا بنایا گیا، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر دیکھیں یہ سزائیں دینا انہی دنوں میں، سزائیں عدت کی سزائیں، الیکٹڈ وزیر اعظم جو وزیر اعظم آپ بناتے ہیں، پھر انہی وزیر اعظموں کو آپ کسی کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں، کسی کو ہائی جیکر بنا دیتے ہیں، کسی کو عدت میں سزا دے دیتے ہیں. تو یہ مزاج اگر رہے گا تو کیا ضرورت ہے، لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے، کیا ضرورت ہے سیاست کی، یہ سیاست کی پھر آپ ویسے ہی کاکڑ فارمولہ لگائیں، آگے چلاتے جائیں. اچھا یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے ندیم بھائی، اس پہ بھی ہم بات مزید بھی کرتے ہیں، لیکن خرم صاحب آپ بھی ہارے ہیں، آپ کے جو قائد ہیں وہ بھی اب گھر بیٹھ گئے ہیں، مائنس ہو گئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے سیاست سے، ان کے لیے رستہ نہیں بنایا گیا، یہاں سے الزام آ رہا ہے کہ وہ لاڈلے تھے. تو یہ ہوا کیا ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ تو ہم پہلے ہماری خیال ہوتا تھا کہ کوئی یک طرفہ دھاندلی ہوئی ہے، اس دفعہ کوئی 4 طرفہ دھاندلی ہوئی ہے جس کی جو ہے وہ خد و خال ابھی واضح نہیں ہے. یہ معلوم ہوا ہے کہ جو ٹھوس تھا وہ تحلیل ہو گیا، جو مقدس تھا وہ مٹی میں مل گیا، اور جس طرح برنارڈ شاء نے کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے مڈ بیتھ فار آل سولز کنسرنڈ، ہر ایک کے لیے کیچڑ کا غسل ثابت ہوا ہے، جیتنے والوں کے لیے بھی اور ہارنے والوں کے لیے بھی. تو لہٰذا یہ اب جو ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ الیکشن کے عمل کا جو تقدس ہے وہ بھی مٹی میں مل گیا ہے، اور تو ہر جو جیتنے والا ہے وہ بھی ہے جان میں مبتلا ہے، جو کامیاب نہیں ہوا وہ بھی ہے جان میں مبتلا ہے. اور اس الیکشن سے جو امید تھی کہ اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، یہ تو حالات مزید بدتر ہو گئے. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ مائنس عمران اور مائنس نواز جو ہے وہ فارمولا کام کر گیا ہے؟ تو اگر یہ فارمولا تھا تو پھر پاکستان میں تو استحکام ہمیں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر ایک ایسی حکومتیں ہیں جو یعنی حکومت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر کہہ رہی ہیں کہ اچھا جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے، کیونکہ حالات بڑے مشکل ہیں. پاکستان کی جو اکانومی ہے، اس کے فورن ایکسچینج کا جو معاملہ ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں جس قسم کی ایک واضح اور توانا قیادت کی ضرورت تھی وہ یہ انتخابات پیدا نہیں کر پائے. تو اب ہم کوئی بھی اب وزیر اعظم آ جائے، کوئی بھی یہ عہدے جو سارے ہیں، لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے نا جی کہ اگر بنیادی طور پہ جو عمل تھا عوام کی رائے جاننے کا، اگر اس کے بارے میں ہی سب کو خدشات اور تحفظات ہیں اور کوئی تسلی سے یہ نہیں کہہ سکتا. مثلا کہا گیا کہ جی بڑی ایک کوئی لہر آئی ہے، تو لہر خیبر پختونخوا میں آئی، پھر جو تھا شمالی پنجاب وہاں لہر غائب ہو گئی، نہیں تھی لہر ادھر، پھر وسط سے شروع ہوئی اور پاک پتن تک گئی، اور جنوبی پنجاب میں لہر کم ہو گئی اور سندھ اور بلوچستان میں گمی ہو گئی. تو یہ کیسے پیٹرنز ہیں جو ہم سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایک جگہ پہ آئی ہے، ایک جگہ پہ نہیں آئی. اور پھر مختلف جماعتوں کا بشمول میرے کہنا کہ جی اگر پنجاب میں ہمیں صوبائی اسمبلی کی نشستیں سب سے زیادہ ملی ہیں تو لہذا پنجاب میں انتخاب ٹھیک ہوا ہے اور دوسری جگہ پہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ درست نہیں ہے. تو ہمیں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ انتخاب کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوا. یعنی آپ کے بھی تحفظات ہیں، یعنی ایک طرف تو یہ الزامات ہیں کہ پنجاب میں آپ کو زیادہ نشستیں دی گئی ہیں. دیکھیے یہ تو ایک الزام تو ہے نا تحریک انصاف کی طرف سے کہ پہلے جو ہے وہ بلہ چھینا گیا، پھر آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، پھر ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا. تو خرم صاحب اتنا سب کچھ تو ہوا، یہ آپ کے لیے ہی ہوا ہوگا یا کسی اور کے لیے ہوا تھا؟ نہیں، پر ہم یہ دیکھتے ہیں نا جی کہ ایسی اب شواہد ہمارے ارد گرد، میرے ارد گرد موجود ہیں گجرانوالہ میں. ایک ایسا امیدوار جو کہ ایک گھوسٹ کینڈیڈیٹ تھا نا، جس کی گجرانوالہ کی گلیوں میں، ہمارے گاؤں کی گلیوں میں کوئی موجودگی نہیں تھی، پوری مہم میں کوئی موجودگی نہیں تھی. الیکشن والے دن کوئی ٹینٹ، کوئی پرچیاں کاٹنے والا موجود نہیں تھا، پولنگ ایجنٹس 90% جگہوں پر نہیں تھے. تو اس کا کامیاب ہونا ایک اچھبا ہی ہے کہ یہ اچانک ایک امیدوار جس کو ہم نے الیکشن مہم کے دوران گجرانوالہ کے ووٹروں نے دیکھا تک نہیں، وہ اگر کامیاب ہو گیا تو سوال تو اٹھیں گے نا. تو اب مستحکم جمہوری حکومت کیسے بنے گی سر، یہ بتائیے آپ. جی وہ تو نہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی جی، بڑا واضح ہے. اگرچہ شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لٹرلی کہتے ہیں نا قابل کولیشن،
کہ وہ کیل ویل لگا کے کوئی کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی انتہائی مشکل معاملہ ہے کہ جب اگر سخت فیصلے کرنے ہیں، جو قومی اداروں کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، تو اس میں جب اس وقت تو جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران تو یہ ساری جماعتیں وہاں کابینہ کی میز پر بیٹھی تھی، اب وہ باہر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہیں کہ جو تو فیصلے ان کے سیاسی مفاد میں ہیں اس پر وہ یس کہیں گے، جب کوئی ایسا سیریس معاملہ آئے گا وہ آ کے نو کہیں گے اور وہ سارے معاملے جو ہیں پھنس جائیں گے۔ کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہوگی ندیم بھائی۔ ایک طرف تو آپ کی اتنی بڑی اپوزیشن ہے جو کہ بائی دا وے آپ لوگوں کی طرف سے اطلاع آئی ہے، کل خورشید شاہ صاحب نے کہا ہمیں کہ آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ان کے انکار کے بعد پھر ہم پاکستان مسلم لیگ دیکھیں میں خود بیرسٹر گور صاحب کو ملا ہوں، اچھا، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم این اے سے میری خود ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے۔ 95% ایم این اے چاہتے تھے کہ ہم پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائیں، پی ٹی آئی کے لوگ، تاکہ ان کا ورکر، ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اس بھنور سے نکلیں۔ ایون وہ چاہتے تھے پنجاب میں بھی ہم حکومت بنائیں، لیکن پتہ نہیں ان کے فیصلے کون کر رہا ہے۔ خان صاحب جیل میں، اب ان کے فیصلے بھی میں نہیں سمجھتا کوئی پولیٹیکل لوگ کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل لوگ اگر فیصلے کر رہے ہوتے تو وہ پھر پولیٹیکل ڈائلاگ سے کبھی انکار نہ کرتے۔ نہیں، مگر خان صاحب نے خود کہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ قیامت ہوگی، بات کروں گا کچھ دن پہلے۔ دیکھیں پولیٹیکل ڈائلاگ سے میرے آج سے پہلے بھی اگر انہوں نے انکار کیا ہے تو اس کی سزا وہ آج تک بھگت رہے ہیں، ان کے ورکر مشکلات میں ہیں۔ پولیٹیکل لوگ اگر نہیں بیٹھیں گے تو اس طرح ایڈمنسٹریٹو پھر ہم دوسرے اداروں کو ہی تانے دیتے رہیں گے، اداروں نے پھر سیاست کرنی ہے۔ اگر اداروں نے سیاست کرنی ہے تو پھر ہم سیاستدانوں کا کیا کام رہ گیا؟ پھر ریسٹ کریں، کوئی گولف کھیلے، کوئی رائڈنگ کرے، کوئی سوئمنگ کرے، کوئی کلب میں بیٹھے، کوئی کھیتی باڑی ہماری طرح وہ کھیتی باڑی اپنی کرے۔ ہاں، مگر جو خرم صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک جمہوری مستحکم حکومت تو نہیں ہے، زرداری صاحب بڑے پر امید ہیں کہ ایک مستحکم دیکھیں آپ میرے پروگرام الیکشن کے پہلے سے اٹھا کے دیکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ الیکشن ہوگا تو استحکام آئے گا، سلیکشن ہوگی تو استحکام نہیں آئے گا۔ تو میں آج وہ سندھ کے لوگوں کو ملا ہوں، جتنا مشکل پیپل پارٹی نے سندھ میں الیکشن لڑا ہے رورل میں، جو کراچی میں ہوا ہے ان کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کراچی میں ہوا ہے، جو پنجاب میں جس طرح ہم نے الیکشن لڑا ہے، ہمیں پتہ ہے، ایسے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اتنا مشکل الیکشن زندگی میں لڑوں گا کہ آپ جو جلسہ آپ کا کرے گا وہ اٹھا لیا جائے گا، جس کے گھر آپ چائے پینے جائیں گے صبح اس کے گھر کوئی بندہ پہنچ جائے گا، کوئی گمنام سپاہی پہنچ جائے گا جو کہے گا کدھر اب آپ حکومت کا حصہ ہیں؟ نہیں، حکومت کا حصہ نہیں ہے، کدھر حکومت کا؟ میں تو ایسی حکومت سیاسی حکومت سمجھتے ہی نہیں ہوں کہ یہ سیاسی حکومتیں ہیں۔ اچھا، پھر ایک چنتخب سی حکومت ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ وہی یہ کوئی عجیب سا ماڈل بنایا گیا اور یہ تو آپ اس ماڈل میں تیار ہیں؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں تیار؟ ہم وزارتیں تو نہیں لے رہے نا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے پاس آپشن کیا ہے؟ پیپلز پارٹی یہاں تو نئے الیکشن کی طرف چلی جائے، یہاں کرائسس ملک میں آنے دے، پھر کرائسس آئے گا تو پھر سارے لوگ پیپلز پارٹی کی میچور جماعت ہے، پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ تو پیپلز پارٹی نے لگایا، تو پیپلز پارٹی کو گلا نون لیگ سے بھی بہت ہے، پیپلز پارٹی کو اور چیزوں سے بھی گلا ہے، پیپلز پارٹی کو اس سے پہلے بھی بڑی گارنٹیاں دی گئیں، 2013 کے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں، 2000 بی بی شہید ہوئی، پیپلز پارٹی نے پھر بھی الیکشن سے نہیں بھاگی، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں نے میاں صاحب نے بائیکاٹ کیا ہوتا ان کو واپس لائے تھے۔ صحیح بات۔ تو پیپلز پارٹی نے جانے دے کے، شہادتیں دے کے بھی اپنی پیپلز پارٹی اس سسٹم سے آؤٹ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو جو پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں لا رہے اس ملک پر رحم کرے۔ اچھا، تو خرم صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو یہ اپیل تو آ گئی ادھر سے، لیکن مولانا نے بھی ایسی بات کی ہے، میاں نواز شریف کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم انتخابات سے پہلے بھی سن رہے تھے کہ مخلوط حکومت آئی تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کنفرم ہو گیا، میاں نواز شریف صاحب کو بننے نہیں دیا گیا، بنے نہیں، ظاہر ہے کہ انتخابات پہ بھی سوالات ہیں، ان کی جو نشست ہے اس کے حوالے سے بھی۔ یہ ان کی اپنی چوائس تھی، ورنہ تو پارٹی کی طرف سے ایک مکمل آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم بنے، وہ ہمارے قائد ہیں، ان کو تجربہ حاصل ہے، لیکن انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاق میں شہباز شریف صاحب بنیں گے، اور ان کی جو رہبری ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ہوگی، جو پہلی دفعہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں، تو ان کا فوکس جو ہے پنجاب میں ہوگا، اور پنجاب کے ذریعے ہی مسلم لیگ نون کا اگر کوئی ریوائول ہو سکتا ہے
تو وہ پنجاب کی حکومت کے ذریعے ہوگا، کیونکہ وفاق میں تو اس قسم کی ایک اضطراب اور ہیجان رہے گا حکومت میں کہ وہاں سے تو کوئی سیاسی درست سمت کا تعین نہیں ہوگا. تو پنجاب میں میاں نواز شریف کی موجودگی جو ہے وہ مریم بی بی کے لیے بھی ایک کمفرٹ کا باعث ہوگی، اور وہ انہیں ڈے ٹو ڈے گائیڈ بھی کر سکیں گے. تو دیکھا جائے تو پنجاب اصل میں میاں صاحب ہی رن کریں گے. مجھے بریک لینی ہے، اس کے بعد بہت سارے سوالات ہیں. میں ندیم افضل چاند بھی پوچھوں گی کہ واقعی کیا میاں صاحب جب آئے تو ڈس انٹرسٹ بھی تھے، کوئی زیادہ انہوں نے دلچسپی نہیں لی 21 اکتوبر کے بعد بھی، تو وہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اور کیوں انہوں نے اپنی جو ایک طرح سے دلچسپی ہے وہ اس کا اظہار نہیں کیا سیاست کے اندر؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم افضل چند صاحب، میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں وہ تو بلاول صاحب کی بات مجھے بڑی اب یاد آتی ہے کہ میاں صاحب کہیں گے مجھے کیوں بلایا. تو سچی بات ہے، لیکن میاں صاحب لوزر ہیں. لوزر اس حوالے سے ہیں کہ پولیٹیکلی بہت بڑے لوزر بنے ہیں. نہ ووٹ کو عزت دلوا سکے، نہ اپنا نظریہ قائم رکھ سکے، ایکسپوز ہو گئے اور لاڈلے بھی بن گئے، اور لاڈلے بننے کے باوجود سیٹیں بھی نہ جیت سکے، عوام میں ریجیکٹ بھی ہو گئے، اور دھاندلی زیادہ انتخاب کے ذریعے بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. کیا فائدہ؟ مریم کے پہلا عہدہ اس کو مل رہا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے لیے تو بالکل یہ سچویشن کو آئیڈیل. لیکن چلائیں گے تو وہی نہ، ظاہر ہے بے شک چلاتے رہیں یار، عہدے ملتے رہیں، کیا کر لیں گے؟ پبلک جب ناپسندیدگی کی انتہا پہ آپ پہنچ چکے ہوں. اب اس وقت دیکھیں نا کہ ہم ان کے ساتھ فوٹو بنوائیں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ دیکھیں، میٹر سوسائٹی کے اندر اوورسیز میں آپ مطلب صرف ان کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے چلنا. لیکن ہم ملک کے لیے، لیکن آپ چل رہے ہیں ابھی، اور وزارتیں بھی لینی ہیں. نہیں لینی، آئینی عہدے لینے ہیں آپ. دیکھیں آئینی عہدے تو پھر کنٹیسٹ کرنا ہے ہم نے. ہماری مینجمنٹ ایسی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم کنٹیسٹ کریں گے اور ہم جیتیں گے. 3 پارٹیوں کا الیکشن ہونا ہے، 3 پارٹیوں میں 2 پارٹی ادھر شامل ہوگی، اور پی ایم ایل این کے ساتھ جیتیں گے نا. اب ظاہر ہے پی ایم ایل این آپ کو ووٹ کرے گی، آپ ان کے پی ایم ایل این پی ٹی آئی کو ووٹ تو نہیں دے گی نا. اور آپ بھی پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے. بالکل ہم دیں گے ووٹ میاں صاحب کو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مستحکم حکومت آئے، اس ملک آگے چلے، اس ملک کو اس ہم پاور سے ساری سیاسی جماعت، ہم تو چاہتے ہیں پی ٹی آئی بھی آگے ٹیبل پہ بیٹھے، لیکن اس ملک کو اس بھنور سے نکالیں. لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں، دہشت گردی ہے، کیا مسائل ہیں، اداروں کی عزت بحال کرنی ہے، لوگوں کو انسٹیٹیوشنل ریفارمز چاہیے، لوگوں کو عزت، اس کوالٹی آف لائف کیا ہے ہمارے ملک میں؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو یہ سیاستدانوں نے دینی ہے نا. اب سیاستدان ہم اپنا رونا پیٹنے لگے رہیں گے تو ایک دوسرے کے سکور سیٹ کرتے رہیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا نا. تو خرم صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے بھی کچھ بتایا کہ کیا مسائل رہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کا بیانیہ نہ دینا جو تھا وہ ان کے لیے زیادہ مسائل کا سبب بنا؟ جی، اصل میں تو پنجاب جو ہے وہ تاریخ ہے، مزاحمت کو ووٹ دیتا ہے. کسی کے میاں نواز شریف کا رائز جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مزاحمت میں وہ اوپر اٹھے تھے بطور لیڈر، اگر آپ کو یاد ہو 1988 کے بعد. لہذا اب ان کی تقاریر میں دیکھیں تو وہ تقاریر صرف بڑی مثبت تھیں، اور وہ جو انسپائر کرنا ہے ووٹر کا وہ اس میں بھی کچھ کمی رہی. اس کے ساتھ یہ ہے جس کا میں نے آپ نے ذکر بھی کیا اور اشارہ بھی دیا کہ جو نیا ووٹر ہے وہ ہے جو ہمارے جو روایتی طریقے تھے اس تک پہنچنے کے. وہ نیا ووٹر اخبار نہیں پڑھتا، وہ بلکہ یہ جو ٹاک شو ہم کر رہے ہیں وہ بھی نہیں دیکھتا. اس کا پورا دار و مدار زندگی اور اپنے ملک کے بارے میں رائے قائم کرنے کا اس موبائل فون پر ہے، اس کے انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ کیا لکھا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. تو لہذا ہمارے لیے جو آنے والے دنوں میں چیلنج یہی ہے کہ ہم کس طرح یہ جو کہتے ہیں اولڈ میڈیا، اس میں بھی اپنی پریزنس نہیں، لیکن زیادہ یہ ہے کہ اب ہم نے جو ووٹر جو ہے اس تک کس طرح پہنچنا ہے. اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ پنجاب کی حکومت انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی جو بننے جا رہی ہے
وہ انتہائی اہم ہوگی، کیونکہ پھر ان کو یہ کر کے دکھانا ہے کہ وہ یہ سارے کیسے ٹولز کریں گی؟ استعمال مریم صاحبہ کا پہلا یہ ایکسپیرینس ہوگا، پہلا یہ ایکسپیرینس وزارت اعلیٰ کا ہے، ان کا عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے، ان کا میڈیا کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے، تو وہ کیسے چلائیں گی، کیسے کریں گی سر؟ یہ تو بہت بڑا، لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ غالباً ہماری پوری جماعت میں سب سے زیادہ جن کو تجربہ ہے سوشل میڈیا کو دیکھنے کا، اس کو چلانے کا، ان کے پاس ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے تو وہ ہم سب سے بہت آگے ہیں. لیکن جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز بنیں گے یا جو مختلف ایم پی ایز کے مطالبات ہیں، ان کو مطالبات مانتے ہوئے ساتھ لے کر چلنا، اور ساتھ ہی پنجاب میں عثمان بزدار کے مقابلے میں ایک بڑی آپ کو اچھی حکومت بھی دینی ہے جو پورے ایشوز کے اوپر حاوی ہو، چاہے وہ تعلیم ہے، صحت ہے، انفراسٹرکچر ہے، امن و امان کا بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن سر بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ سب تو دیکھیں ترقیاتی جتنے بھی معاملات تھے اس پہ تو پی ایم ایل این لیڈ لیتی رہی ہے، لوگ مانتے بھی ہیں کہ کام آپ نے کیے، لیکن کارکردگی پہ ووٹ نہیں پڑا، یہ یاد رکھیے، بیانیے پہ پڑا اس دفعہ بھی. جی یہی تو چیلنج ہے کہ اگر ووٹ ایک، یہ بھی آپ جیسے بالغ نظر لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ووٹ کیا ریجیکشن کا ووٹ تھا، کیا وہ اپنے جو بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کا ووٹ تھا، یا جو سب سے خطرناک رجحان ہے کہ یہ 9 مئی کی توثیق اور تصدیق کا ووٹ تھا. یہ کیسے پاکستان میں گروہ ہے ووٹروں کا جو سمجھتے ہیں کہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے اگر آپ کو تشدد اور آگ کا استعمال کرنا پڑے تو وہ جائز ہے. تو یہ تو بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ اگر یہ ووٹ جو ہے پاکستان میں آنے والے فاشزم کی اگر پہلی خبر ہمیں دے رہا ہے تو اس پر ہم سب کو بہت تشویش ہونی چاہیے. یہ بالکل باعث تشویش ہے، یہ بات یہ باعث تشویش ہے یہ بات کہ اگر کارکردگی کو آپ بالکل نکال دیں اور صرف ایک منفی جذبات اور غصے کی بنیاد، کرود کی بنیاد پر ووٹ ڈالا جائے گا، تو پھر اسی لیے اس سیاست کو جو اس وقت غصے اور کرود میں دب گئی ہے، اس کو نکال کر دوبارہ عوام کی جو فلاح ہے اس کے سامنے رکھیں. کیونکہ یہ ووٹ یہ نہیں تھا کہ جی ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ہماری زیادہ فلاح کریں گے یا وہ زیادہ قابل ہیں. یہ بیانیے کا ووٹ تھا جو آپ نے نہیں دیا سر. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کی بجائے اس کو ووٹ دلواؤ ہے کہ والا ہو گیا. پاکستان میں جمہوریت اور سیاست کا مطلب جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی فلاح ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ غصے میں آ کے فاشزم کو تقویت دینا شروع کر دیں. اچھا اب یہ ایک بات صحیح ہے، دیکھیں آپ نے بھی پی ایم این مخالف ووٹ لیا. دیکھیں میں نے پی ٹی آئی کے مخالف بھی الیکشن لڑا ہے پیو بارڈ، لیکن لوگوں کو سچی بات ہے سسٹم سے تنگ تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ تھا، لوگ بالکل یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرو عمران نہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں بالکل پرو عمران کو صرف ووٹ نہیں، لوگ سسٹم سے تنگ، لوگوں نے جو سزائیں دی گئی اس کا ری ایکشن بھی کیا، لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بھی تھا، مہنگائی بھی، لوگ مہنگائی کے خلاف بھی لوگوں نے ووٹ دیا، لوگ علاج کے بغیر مر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے تقریریں کی، ہم نے خود لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ پرچی ہے آپ کے پاس، پرچی کے ذریعے آپ بدلہ لے سکتے ہیں. یہ ہم سارا سال تقریریں کرتے رہتے ہیں تو لوگوں نے پرچی کے ذریعے بدلہ لیا. نہیں مگر یہ سندھ میں تو نہیں، سندھ میں تو دیکھیں نا پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا، بلوچستان میں مختلف جماعتوں کو ووٹ پڑا ووٹ، لیکن پنجاب کا ووٹ جو ہے وہ سندھ میں تو پیو پارٹی کینڈیڈیٹ مضبوط تھے، پیو پارٹی کراچی میں مینڈیٹ چرایا گیا، رورل سندھ میں آپ دیکھیں پیو پارٹی کے مقابلے میں مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، پیو پارٹی نے کارکردگی دکھائی نا، وہاں لوکل باڈیز بھی جیتی، سارا کچھ ہوا. پیو پارٹی کو تو لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہاں ووٹوازم کے ووٹ بھی ہیں، وہاں کارکردگی کے ووٹ بھی ہیں، تو یہاں بھی ان کے مضبوط کینڈیڈیٹ جو تھے وہ ہارے. اب دیکھیں ہمارے سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کی سب سے مضبوط سیٹ جو میں گنتا ہوں نا وہ ہماری جو منڈی بہودین والی، جس پہ ناصر بسال ان کا کینڈیڈیٹ 50,000 ووٹوں سے وہ ایک عام گھریلو عورت سے آ رہا ہے، انیکا بھٹی صاحب. اب اس کو جتوا دیا گیا ہے لیکن 50,000 ووٹوں سے وہ آ رہا ہے. ساری انتظامیہ 2 سال سے، اس کا 22 سیکٹری، یہ وہ پوری انتظامیہ لگی ہوئی ہے، پولیس، ایس ایچ او، ہر بندہ، ڈیولپمنٹ فنڈ. مگر جو بھی خرم صاحب بات فاشزم کو، اس کا مطلب فاشزم تو ہے، فاشزم کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. اب میرے مقابلے میں جو تھا وہ بھی آ رہا ہوا تھا، اس کا ماموں چیف سیکٹری. فاشزم اگر لوگ ایڈمنسٹریٹو وکٹمائزیشن کو، پولیس کو ووٹ دیتے تو اس کو آپ فاشزم نہیں کہتے، صرف آپ سوشل میڈیا کے پہ لکھنے کو فاشزم کہتے ہیں. مگر اس کا ایک ہے تو صحیح نا، ایک امپیکٹ تو ہے نا اس کا. نہیں امپیکٹ بالکل ہے، میں سمجھتا ہوں لوگوں نے ووٹ ٹھیک دیے ہیں، لوگوں نے ووٹ استعمال کیا. جوان بچیاں
5-5 घंटे लाइन में खड़ी होकर औरतें, बीमार औरतें वोट कास्ट करती रही। बिल्कुल, औरतों ने बहुत लोगों ने वोट सिस्टम को वोट दिए और लोग बिल्कुल तंग हैं इस सिस्टम से। लोग महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से, इस लाख कानूनियत की वजह से, निजाम अदल सबसे से बड़ी बात है महंगाई से लोग तंग हैं बड़े लोगों। ये रेफरेंडम है हमारी रियासत के, हमारी सिस्टम के खिलाफ। एग्जैक्टली खुर्रम साहब, ये रेफरेंडम बेशक हम आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये रेफरेंडम है। इंट्रोस्पेक्शन की तो जरूरत है ना सियासी जमातों को। ये हमारी सियासी जमातों ने अगर अपनी डायरेक्शन ठीक ना की, हमने गुड गवर्नेंस ना दी, अभी भी टाइम है ना, हमने लोगों को डिलीवर ना किया, सिर्फ सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे मरियम को डिलीवर नहीं करना पड़ेगा या प्राइम मिनिस्टर को। लोगों को चाहिए थाने में इंसाफ, लोगों को पीने का पानी चाहिए। अब मेरा सरगोदा में, मेरे बुलवाल शहर, मेरे इलाके में आधे लोग गंदा पानी पी रहे, वो गंदा पानी पीने वाला वोट किसको देगा? वो आप समझते हैं कि गंदा पानी भी पिए वोट भी आपको दे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने भाई की गुफ्तगू से एग्री करता हूं, लेकिन क्या जब अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, क्या भलवाल में बुजदार हुकूमत ने पीने का पानी डिलीवर किया कि नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया ना। लेकिन उनको सजा नहीं मिली उस बात की। असल सवाल ये है, नहीं मिली, उन्होंने मैनेज कर लिया। बुजदार पीछे रह गया, इमरान खान की जेल आगे आ गई। जी बिल्कुल, देखिए ना, और 3 फैसले भी अगर ये मुख्तलिफ रीजंस हो गए, वो सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर पड़ा है, तो फिर ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए मैं फिर दोहरा दूंगा कि मरियम नवाज साहब की जो पंजाब हुकूमत बनने जा रही है, उन्होंने बलवाल को पानी भी देना है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नए वोटरों को रीच आउट भी करना है। सर, लोगों में जब तक नहीं जाएंगे, बिल्कुल आपकी सही बात है, आप लोगों में जब तक नहीं जाएंगे, ड्राइंग रूम में फैसले बंद होंगे। फैमिली लिमिटेड जो पार्टीज हैं, कपड़े ऐसे पहने जो आम आदमी को कपड़े दे के गुस्सा खा जाता है, जो एलीट क्लास कपड़े पहनती है। खुर्रम भाई, हमारे हुक्मरान ये जो कपड़े पहनते हैं, लोग ये कपड़े दे के गुस्सा करते हैं। जी चले नहीं, लेकिन देखिए, ये मैं ये कहूंगा कि अगर इस वोट में जरा सा भी ये शायबा होता कि ये किसी कारकर्दगी की बुनियाद पे, तो फिर जाहिर है कि वोट मिलता। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है बयानिया सर, बयानिया और बयानी बनाने का जो एक प्रोपेगेंडा कहें या उसकी जो मुहिम है, उसको आप मुस्तरद नहीं कर सकते। लेकिन अब भी वक्त है कि सब मिलके बैठें और एक फैशिज्म जो कह रहे हैं खुर्रम साहब के वो आ सकता है, उसको रोकने के लिए बैठ के गुफ्तगू करें। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।